खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और खुदा के लोगों को खुदा की बातें बताते और समझाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you sister so much. पास्टर साहब, हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से हम सीख रहे हैं साइंस के बारे में और कदीम साइंसदानों के बारे में। आज आप ज़रूर हमें बताइए कि कदीम यूनानी साइंसदान किस तरह से काम करते थे, उनकी इन्वेंशंस के बारे में और यूनानी साइंस के बारे में और उसकी उस वक्त क्या पेशरफ्त हुई। बहुत शुक्रिया सिस्टर। यूनानी साइंस जो है वो अभी भी गालिब है हमारी जो है मौजूदा जदीद साइंस पर भी, उसी के जो है वो असरात हैं। सही। हम सारी की सारी साइंस में यानी 80% के करीब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो 80 से 90% बल्कि वो हमारी यूनानी है और कुछ लातीनी है, लेकिन ज़्यादातर 80% से 85% जो है वो यूनानी टर्मिनोलॉजीज़, उनके लेटर्स, उनकी ज़ुबान के अल्फाज, उनका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि उस दौर में यूनान ने जो है वो बहुत ज़्यादा साइंस में तरक्की की। लेकिन जो सबसे कदीम साइंसदान जो यूनानियों का वो हुआ है वो थेल्स ऑफ मिलेटस उसे कहा जाता है। तो वो शख्स जो है वो 624 कबल मसीह से 546 कबल मसीह के ज़माने में था। और ये जो यूनानी साइंसदान थे ये एक ख़ास इलाके से तालीम पाते थे और वो आयोनिया का इलाका था जो मौजूदा जदीद तुर्की है। वो उस वक्त यूनान की सल्तनत का हिस्सा था, तो वहाँ पर ये लोग जो है वो ज़्यादा मौजूद थे। और उसमें एक स्कूल था जिसे माइलेसियन स्कूल कहा जाता था। तो वो स्कूल जो था उससे फ़लसफ़ादान तैयार होते थे, साइंसदान तैयार होते थे। सही। वो यूनिवर्सिटी थी एक तरह से। सही। और यूनान की तहज़ीब को मजबूत करने में और यूनानी तहज़ीब के जो असरात थे वो आज तक रहने का जो बहुत बड़ा और बुनियादी वजह है वो माइलेसियन स्कूल है। सही। वहाँ के पढ़े हुए ये साइंसदान थे ज़्यादातर। थेल्स ऑफ मिलेटस है, उसने सबसे पहले उस दौर में जो अपने ज़माने में उसने एक सूरज ग्रहण के बारे में जो है वो दुरुस्त जो है वो प्रिडिक्शन की थी। ज़बरदस्त। और 585 कबल मसीह में वो उसने बताया था कि वो होगी, और उसने उससे कई बरस पहले ये बता दिया था कि ये सूरज ग्रहण होगा। सही। तो यानी उसका जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज जो था वो बहुत स्ट्रांग था। और उसका सबसे बड़ा जो स्ट्रांग पॉइंट था या उसका जो सबसे बड़ा जो इल्म था वो एस्ट्रोनॉमी में था। उसके अलावा उसने जो उसको ट्रायंगल्स में बड़ी दिलचस्पी थी। मिस्र में जाके मिस्री साइंसदानों के उलूम उसने बहुत से सीखे और मिस्र की तहज़ीब के बारे में उसने बहुत सीखा। और जो पिरामिड्स थे, जो पिरामिड्स हैं, उनके बारे में उसने बहुत स्टडी की कि ये किस तरह से जो है वो माहिर फ़न तामीर ने तामीर किए हैं और क्या इनकी खूबियाँ हैं, क्या-क्या फ़वाइद हैं और इमारतों को इस तरह बनाने का क्या फ़ायदा है। सही। असल चीज़ ये थी। सही। पास्टर साहब, जब आप बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में, तो आपकी मुराद पिरामिड से जो भी फ़न तामीर उन्होंने ट्रायंगल्स की सूरत में लिया उसके बारे में? बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें, यानी कि ट्रायंगल्स की अहमियत क्यों है, वो फ़न तामीर में उनके क्या फ़वाइद मुरत्तब होते हैं। सही। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सर्कल हो तो वो भी एक ख़ास जो है वो यानी वो स्टार्टिंग और एंडिंग इकट्ठा है, उसका कोई पता नहीं चलता। तो सही। इसी तरह से ट्रायंगल में भी जनरली तो यही सूरत हाल है। उसके तीनों कोने जो हैं वो शुरुआत को भी ज़ाहिर करते हैं और एंड को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। सही। तो इस वजह से उसमें ये चीज़ जो है वो पाई जाती है, इसलिए उसको ट्रायंगल्स में, मुसल्लसों में बड़ी जो है वो उसको दिलचस्पी थी। सही। तो उसने एक थ्योरम भी क्रिएट की, थेल्स थ्योरम उसे कहा जाता है मैथमेटिक्स में, और वो ट्रायंगल्स के बारे में ही थी। स तो जिसको बाद में साइंसदान जो है वो हल करते रहे और ये पहेलियों की सूरत में वो बनाते थे। तो ये उनका जो है वो मशगला भी कह लीजिए या उनके इल्म की महारत भी थी जो वो ज़ाहिर करते। और वो कुदरती जो हालात, जो मौसमी हालात होते थे, उनको दुरुस्त तौर पे जो है वो बयान करने की महारत रखता था, थेल्स ऑफ मिलेटस। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ जो थी वो इनकी तारीख बहुत अहम है। ये मकदूनिया के इलाके से ज़्यादातर जो है वो आते थे। सही। स्पार्टा, मकदूनिया, ये सब जो है वो इलाके इकट्ठे ही थे उस वक़्त। तो वो ये मकदूनिया के इलाके, जिसे मसेदोनिया कहा जाता था। सही। और ये मसेदोनिया या मकेदोनिया जो भी कहा जाए, तो ये एक ख़ास माना रखता है। ये
مقدان ہے. دان کے قبیلے کا جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے یہ مقدان ہے. اوکے. اس وجہ سے اس کی رہائش یا اس کی جو جگہ تھی, جو اس کی ٹیریٹری ہے, اس کو مقدان کہا جاتا تھا. صحیح. تو اس لیے یہ یہودیوں سے وابستہ ہی لوگ تھے. صحیح. بنی اسرائیل سے نکلا ہوا قبیلے کا ایک حصہ ہے جو کافی خاندان ادھر منتقل ہو گئے. وہ لوگ جو تھے یہ مقدان کہلاتے تھے. اور مقدانیہ کا علاقہ یا مقدونیہ کا علاقہ یا میسیڈونیا ہے. صحیح. تو یہ دان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے جنگجو لوگ تھے. صحیح. اور بہت ہی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی بعد میں ہوئے یہ, اور پہلے سے بھی تھے, یہ علم میں مہارت رکھتے تھے. تو اس لیے یہ خدا کی تعلیم ساتھ لے کر گئے, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں کے جو لوگ دوسری قوم بستی تھی ان کے ساتھ انہوں نے جب میل ملاپ بڑھانا شروع کر دیا تو پھر ان کے رنگ میں رنگتے چلے گئے. صحیح. کیونکہ خدا نے شریعت میں انہیں حکم دیا تھا, منع کیا تھا کہ تم غیر قوموں کو نہ بیٹیاں دینا نہ ان کی بیٹیاں لینا, درست. کیونکہ وہ تمہیں تمہارے خدا سے برگشتہ کر دیں گے اور اپنے معبودوں کی پیروی میں چلائیں گے. یہ خدا نے ان سے کہا تھا. بالکل صحیح. تو اس لیے اس بات کو یہ انہوں نے یاد نہیں رکھا. جب ان میں شادیاں کی تو پھر ان کی باتیں ماننی بھی پڑیں گی, کیونکہ سمدھی ہیں, اب رشتہ دار ہیں, تو اس وجہ سے ان کی باتیں ماننی پڑیں گی. ڈیفینیٹلی. تو اس لیے پھر آہستہ آہستہ اپنا ناک رکھنے, اپنا ناک بچانے کے لیے انہوں نے ان کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا, اور یہ لوگ جو تھے یہ خدا سے دور ہوتے چلے گئے. آہستہ آہستہ یہ بتوں کی پوجا کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے. تو یہ سلسلہ ان کا رہا. تو یہ جو سائنسدان تھے یہ پھر بھی یہ فلسفے کو زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ایک خاص چیز یہ تھی کہ ملیزین اسکول جو تھا, جو ایونیا میں ان کا جو یونیورسٹی تھی یا کالج تھا جو بھی تھا, تو وہاں پر توریت رکھی گئی تھی صحیح. پڑھنے کے لیے, صحیح. کہ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں, یعنی پہلی 5 کتب جو بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب ہیں, پرانے عہد نامہ کی یا عہد عتیق کی, ان کو اسٹڈی کروایا جاتا تھا, اور وہ عبرانی زبان میں تھے, تو اس کو عبرانی میں ہی سکھایا جاتا تھا. اور اس کے لیے انہیں ایک عبرانی بولنے والا, عبرانی جو پڑھنے والا تھا, سکھانے والا, وہ بھی چاہیے ہوتا تھا. تو یہ وہاں سے ان سے رابطے میں رہتے تھے, عبرانی لوگوں سے, بنی اسرائیل قوم سے. تو ان کے بندے آ کر ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. صحیح. اور اس کی تفسیر سکھاتے تھے, تو جس کو یہ اپنے فلسفے میں شامل کرتے, اور پھر اس کے مطابق یہ موسمی تغیرات اور موسمی حالات و واقعات کو یہ اس نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو ان کا جو ورلڈ ویو تھا یہ کافی جو ہے وہ ڈائیورس تھا, یعنی یہ کافی جدت پسند تھا. اس میں کافی وسعت موجود تھی کہ یہ اپنے جو ہے وہ قوم کے نظریے کو بھی لے کر چلتے, اور دوسرے جو بنی اسرائیل قوم تھا اس کا بھی نظریہ ساتھ میں لے کر چلتے تھے. صحیح. تو یہ مکسچر میں چلتے تھے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے کئی باتیں سیکھی بھی اور ان کو بیان بھی کرنا شروع کیا. صحیح. لیکن یہ تھیلز جو تھا یہ کافی زیادہ اس دور میں جو ہے وہ یہ سیکھتا ہے, اور اس دور میں وہ وقت تھا جب یرمیہ نبی ابھی موجود تھا, جب یہ تھیلز آف ملیتس ہے. تو یہ یرمیہ نبی کے تعلق سے جو ہے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے ملنے کی بھی کوشش کرتا ہے, لیکن تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ اس کی اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. صحیح. لیکن پھر بابل نے ادھر آ کر حملہ کرنا تھا, تو بابل نے جب حملہ کر دیا ہے تو اس وقت بھی یہ موجود ہیں, یہ ترکی کے علاقوں میں موجود ہیں, وہاں پر سیکھ رہے ہیں یا یونان میں ہیں. تو ان کو تمام خبر پہنچتی ہے کہ کیا حالات سے جو ہے وہ ملک بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ گزر رہی ہے یا ملک اسرائیل گزر رہا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو بھی ان کی کتاب کے مطابق سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے تھے. صحیح. کہ ان میں جو ہے وہ کون سے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں, اور پھر ان کو سائنٹیفکلی ان کے جو ہے پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر یہ واقعات کیوں رونما ہوئے, تو سائنسی پہلو اس میں کیا ہے. تو جنگیں ہوتی تھیں, تو جنگوں میں جو ہے وہ یہ دیکھتے کہ بادشاہ کس بات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر حملہ کرتا ہے. صحیح. تو اس کا جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سائنٹیفک جو ہے وہ پہلو تلاش کیا کرتے تھے یہ. ٹھیک. تو اس میں ان کو سیاست بھی پتہ چلتی, ان کو سائنس کا بھی پتہ چلتا, ان کو موسم کا بھی پتہ چلتا تھا. صحیح. اور بنی اسرائیل قوم میں ایک خاص خوبی تھی, یہ تاریخی طور پر یہ شواہد موجود ہیں
کہ بنی اسرائیل کی جنگیں جب بھی ہوئی ہیں تو وہ بہار کے موسم میں زیادہ ہوئی. صحیح. جب سال کا شروع ہوتا تھا تو اس وقت, صحیح. یا پھر ان کی جو ہے وہ جب ان کا 7واں مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو اس دور میں بھی وہ سال کا شروع مناتے ہیں, ٹھیک. تشری مہینے میں. صحیح. تو تشری مہینے میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ واقعات ہوئے. لیکن اسپیشلی جب کوئی قوم ان کے ہیکل کو برباد کرتی تھی تو وہ چھٹے مہینے میں ہوتا ہے. اوہ. یہ کے بعد دیکھ رہے یہ چھٹے مہینے میں ہی, اور ہیکل 2 بار برباد ہوئی ہے. تو یہ خاص چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہ ایک ہی ڈیٹ پر ہوئی ہے, چھٹے مہینے کی ایک ہی تاریخ کو وہ ہیکل برباد ہوئی ہے. پہلی ہیکل بھی جب بابل کے بادشاہ نے اس پر جو ہے وہ چڑھائی کی یرمیہ نبی کے زمانے میں 587 قبل مسیح میں, اور وہ جب برباد کرتا ہے 86 قبل مسیح تک, تو اس میں ہیکل برباد ہوتی ہے. وہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو ان کا چھٹا مہینہ تھا وہ اس میں وہ برباد ہوتی ہے, اور اس کی ایک خاص ڈیٹ کو برباد ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہیکل برباد ہوتی ہے تیتس کے زمانے میں 70 عیسوی میں, تو اس میں بھی وہ چھٹا مہینہ اور وہی ڈیٹ تھی جس میں وہ پہلی بار ہیکل برباد ہوئی تھی. تو پاسٹر صاحب کیا یہ اتفاق تھا یا یہ پلان کر کے کیا گیا؟ یہ بالکل اتفاق نہیں ہے, نہ ہی یہ پلانڈ ہے, انسانوں کا پلان نہیں ہے. اوکے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ آسمانی پلان ہے. صحیح. یہ الہی پلان ہے جو صرف بنی اسرائیل قوم کو نظر آیا, اور اب جو ہے مسیحی علماء کو پتہ چلتا ہے, صحیح. یا جو اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. اور یہودی لوگ جو ہیں, بنی اسرائیل قوم جو ہے, اس دن کو توبہ کے دن کے طور پہ جو ہے مخصوص کیے ہوئے ہیں. اس دن جو ہے وہ زیادہ دعائیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور معافی خدا سے مانگتے ہیں. صحیح. یہ سال بہ سال سے اب ان کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. خصوصی طور پہ جب سے جو ہے وہ ہیکل برباد ہوئی تو اس کے بعد ان کی تعلیمات جو تھیں وہ بہت بدل گئی. اور پھر جب یہ پہلی بار ہیکل برباد ہوئی یرمیہ کے زمانے میں, جی ہاں, اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ تعمیر ہوئی اور پھر جو ہے وہ ہیکل موجود ہوئی, پھر یسوع کے زمانے کے بعد آسمان پر جانے کے بعد جب یہ ہیکل دوبارہ برباد ہوتی ہے 70 عیسوی میں, تو پھر ان کی تعلیمات اور چینج ہوتی. یہودی لوگ جو ہیں وہ جان گئے تھے کہ ہیکل برباد ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اب عبادت کا نظام بدل دیا ہے. صحیح. جس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی تھی؟ ہیکل کے پردے کا پھٹ جانا. پہلی بار ہیکل جب برباد ہوئی تھی تو ہیکل کا پردہ نہیں پھٹا تھا. صحیح. لیکن دوسری بار جب ہیکل برباد ہوتی ہے تو ہیکل کا پردہ پہلے پھٹتا ہے, اور اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد ہیکل برباد ہوتی ہے. اسی وقت ان کو سمجھ میں آ چکا تھا, یہودی جو علماء تھے ان کو, اکابرین کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ہماری ہیکل کا پردہ پھٹ جانا جو ہے وہ ہیکل کے برباد ہونے سے زیادہ خوفناک بات ہے. درست. خدا نے جو ہماری یہودی عبادت ہے اس میں جو شریعت کا نظام ہمیں قربانیوں کا دے رکھا ہے وہ بدل دیا, ختم کر دیا. ٹھیک ہے, صحیح. وہ چینج کر دیا. اب ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی. درست. صحیح, کیونکہ قربانی جو تھی وہ پردے کے بغیر ممکن نہیں تھی. بالکل ٹھیک. کیونکہ پردہ ہوگا تو آپ قربانی کا خون اندر لے کر جائیں گے. درست. آپ کفارے کے لیے خون اندر لے کر جا رہے ہیں, تو لیکن اب پردہ ہی نہیں رہا, اب وہ پھٹ چکا ہے. تو اس صورت میں اب ان کی عبادت بدل گئی ہے, اور مزید ہیکلیں تو موجود نہیں تھی, ایک ہی ہیکل پوری دنیا کے لیے تھی. جی ہاں. تو اس وجہ سے یہ خدا کا وہ نظام جو تھا وہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. صحیح. تو یہودی فلسفہ دان جو تھے وہ ان باتوں کو لکھتے تھے اور بیان کرتے تھے. ایون کہ یہ بات جو ہے وہ اس میں تالمود میں لکھی ہوئی ہے. صحیح. یہ تالمود میں موعد یوما ٹریکٹیٹ جو ہے وہ ان کا ایک باب ہے, اس میں یہ موجود ہے, درج ہے. ربیوں نے اس وقت لکھی تھی کہ یہ واقعہ کب ہوا. ہیکل کے برباد ہونے سے ٹھیک 40 برس پہلے ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا. یعنی 70 عیسوی میں ہیکل برباد ہوتی ہے تو 40 برس پیچھے چلے جائیں, اس میں سے مائنس کر دیں تو 30 عیسوی بنتا ہے درست. جس میں ہیکل کا پردہ پھٹا. اور ہم سب جانتے ہیں, بائبل مقدس کو پڑھنے والے, اس کے جاننے والے, کہ یسوع نے جب صلیب پر جان دی ہے تو تب ہیکل کا پردہ پھٹا تھا. درست. تو ڈیٹ بھی ہمیں کنفرم ہو جاتی ہے کہ 30 عیسوی میں یسوع کی قربانی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو بہرحال تو یہ لوگ جو تھے یونانی, یہ ان باتوں پر خوب غور کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ واقعات کیسے ہو رہے ہیں. تو ان کا کنیکشن ملاتے تھے, ان کی زندگی, ان کی تبدیلی اور ان کے جو ہے وہ حالات و واقعات کی تبدیلی کے ساتھ سٹڈی کیا کرتے تھے.
پھر یہ قوم اسیری میں چلی گئی تھی. تو اسی تھیلز اور ملیتس کے زمانے میں تو یہ قوم اسیری میں جا رہی ہے, اس کے سامنے یہ قوم اسیری میں گئی ہے. تو اب یہ چھوٹا سا واقعہ تو تھا نہیں کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اٹھا کر آپ دوسرے ملک میں لے جائیں قوم کو, تو غلام بنا کر. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو تھے وہ اس کے بارے میں کافی اسٹڈی کرتا ہے تھیلز, صحیح. کہ ان پر کیا یہ واقعہ رونما ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ اپنے اور ان بابلی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس وقت ابھی یہ زور پکڑنے والے تھے, یونانیوں نے ابھی زور نہیں پکڑا, تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا کچھ قبیلہ جو تھا, دان کا قبیلہ, اس زمانے میں ان کے علاقے میں آتا ہے. صحیح. پاسٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ یونانی لوگ جو ہیں وہ علم میں بہت بہت سارے علوم میں بلکہ ماہر ہیں, اور وہ بہت اپنی قریب کی ساری ہی قوموں کے بارے میں یقیناً معلومات رکھتے ہوں گے اور ریسرچ بھی کرتے ہوں گے, ان کے جغرافیائی چیزوں کے بارے میں, موسمی چیزوں کے بارے میں بھی. لیکن جہاں وہ سب لوگوں کے چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو اسرائیل کے بارے میں وہ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں تحقیق بھی زیادہ کرتے ہیں, اور ان کو جو معیار ہے اس کی کسوٹی پر پرکھتے بھی زیادہ ہیں. تو ان کا اس بارے میں کیا صرف یہ دان کے قبیلے سے تعلق رکھنا یہ معنی رکھتا ہے, یا جو اسرائیل کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں, اس وجہ سے وہ اس پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ یہ دان کا قبیلہ تو جب یہ ابھی تھیلز اور ملیتس کے سامنے اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, اوکے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کی انٹرسٹ اور چینج ہوگی. صحیح. لیکن ابھی اس دور میں تو ابھی دان ابھی نہیں آیا, ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو دلچسپی اس میں موجود ہے بنی اسرائیل میں, وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کا ماضی, صحیح, کہ ان کے ساتھ جو تھا یہ ایک چھوٹی سی قوم ہونے کے باوجود پوری دنیا کو ہلا کے کیسے رکھ دیتی. صحیح. یہ دنیا کی سپر پاور تھی مصر, جو موسیٰ کے زمانے میں تھی. درست. تو اس میں سے یہ لوگ کیسے نکل کر آ گئے, صحیح. اور ان کو اتنی بڑی شکست دی کہ ان کا بادشاہ, ان کے بڑے بڑے عمراء اور شرفا جو تھے وہ سمندر غرق ہو گئے. درست. ٹھیک ہے, تو وہ کس وجہ سے ہو گئے, ان میں ایسی آفات کیسے آ گئی. تو وہ تاریخ جو تھی وہ بڑی وسیع تھی, بالکل صحیح, اور بہت ہی جو زبردست قسم کی تاریخ تھی, صحیح, جس کو قومیں اسٹڈی کیا کرتی تھی. ان اسرائیلیوں کا نام جہاں پر لیا جاتا تھا قومیں ڈر جاتی تھی, بالکل صحیح, کہ یہ قوم جو ہے, ان کا جو ہے معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. آمین. آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ اسی زمانے میں قریباً جو ہے وہ یونا کا معاملہ ہوتا ہے, جی, جب یہ تھیلز اور ملیتس کا زمانہ ہے, صحیح, تو جب وہ یونا نبی جب جو ہے وہ بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے, تو جب طوفان آ گیا ہے, تو اس وقت جو ہے ملا اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تو بھی اپنے معبود کو پکار. درست. جب وہ یہ بتاتا ہے کہ میں عبرانی ہوں اور زندہ خدا کے سامنے سے نکلا ہوں, تو لکھا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ ڈرنے کی وجہ تھی, ان کے پاس تاریخ تھی, انہوں نے پڑھا تھا. کیونکہ آج کل ہمارے ہاں تاریخ جو ہوتی ہے وہ کسی اور انداز میں پڑھائی جاتی ہے, اور ہمارے اسکولز میں, کالجز میں وہ کچھ اور پڑھائی جاتی ہے. لیکن پہلے دور میں تاریخ جو پڑھائی جاتی تھی, تو آج سے 50 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں, تو جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی اور جس انداز میں پڑھائی جاتی تھی وہ بہت فرق تھا. درست. وہ بالکل درست واقعات بتائے جاتے تھے کہ کیسے کیسے ہوا, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام کو بتائے جاتے تھے. جی بالکل. تو اسی طرح سے لوگوں کو علم ہوتا تھا اور عوام کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ اور دیگر اقوام کے ساتھ کیا کیا بیتا ہے, تاکہ وہ اپنی نسل کو آگے سے بتا سکے اور ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے. صحیح, یہ پہلے طریقہ کار تھا, لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں سکھایا جا رہا. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ جو جیسا ہے وہ چل رہا ہے, وہ اسی طرح سے آپ چلتے رہیے, آپ خود اپنی تاریخ بناتے جائیے. ہم نے یہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا, اور ماضی جو تھا ہم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. ماضی سے سیکھنا بھی تو ضروری تھا. تو وہ اقوام سیکھتی تھیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتی تھی کہ کس قوم نے کس طرح کی غلطی کی, جس کے نتائج اس کو اس طرح سے بھگتنے پڑے. تو وہ یہ سب سٹڈی کیا جاتا تھا, اور یہ یعنی چینج لانے کا ٹرانسفارمیشن جو آج سکھائی جاتی ہے, کہ آج جو ہے مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, NGOs کام کرتی ہیں کہ جی یہ ٹرانسفارمیٹیو لرننگ, ٹرانسفارمیشن لائی جائے, لوگوں میں تبدیلی رونما ہو, آپ جو ہے ٹرانسفارمیٹیو ایجنٹ بنیں, آپ جو ہے وہ ایک برادری میں, کمیونٹی میں چینج لے آئیں. پڑھے لکھی برادری نہیں ہے تو ان کو پڑھانے کے لیے کیا کیا کریں گے آپ, تو وہ سکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی وہ کیا کرتے تھے, وہ پوری قوم کو سکھاتے تھے, تو پوری قوم کو ٹرانسفارم کرتے تھے.
تو اس دور میں یہی ہوا. جو یہ یونانی تھے یہ کیوں جنگجو زیادہ ہو گئے, کیوں زیادہ بہادر ہوتے چلے گئے, کیوں زیادہ پڑھنا لکھنا شروع ہو گئے؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح سے کامیاب ہوا جاتا ہے. صحیح. اپنی پوری قوم کو انہوں نے ٹرانسفارم کر لیا. ان کا جو اسپارٹا تھا, جو علاقہ, جو قبیلہ کہہ لیجئے, یا جو پورا حصہ تھا, ملک تھا ایک, تو ان کی جو سلطنت تھی انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بستروں پر سلانا بند کر دیا. وہ پتھر بچھاتے تھے بچوں کے لیے, اوہ. پتھروں پہ سلاتے تھے. اس سے کیا ہوگا؟ بچے سخت جان ہوں گے, ان کی باڈی بہت اسٹرانگ ہو جانا شروع ہو جائے گی, ان کو جو ہے وہ پتھروں پہ سونے میں ڈر نہیں لگے گا, نہ ہی ان کی نیند خراب ہوگی. آرام دہ بستر نکال دیے انہوں نے گھروں سے. صحیح. پوری کی پوری قوم کے ساتھ ایسا شروع کر دیا, صرف بیٹوں ہی نہیں بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. تو ان کے 300 افراد, صرف 300 افراد, وہ پوری کی پوری فارسی حکومت کو ٹکر دیتے ہیں. یہ تاریخ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ, اس پہ موویز بن چکی ہیں. اور مووی ہے ایک شاید 300 کے نام سے یہ مووی بنی ہے, ہالی ووڈ نے بنائی. درست. تو وہ اسی چیز کے بارے میں, صرف 300 اسپارٹنز آ کے پوری کی پوری جو فارس کی حکومت ہے وہ اس کو ٹکر دے دیتے ہیں. کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا. بالکل بھی نہیں. تو لاکھوں کی فوج کو 300 افراد جو ہے وہ بری طرح سے شکست دیتے ہیں ایک طرح سے. یہ ٹرانسفارمیٹیو ہے, یہ لرننگ ٹرانسفارمیٹیو ہے. صحیح. آپ نے اپنی سوچ بدل دی, آپ نے قوم کی سوچ بدل دی, ایک علاقے کی سوچ بدلی, پھر پوری قوم کی سوچ بدل گئی. تو اس طرح سے قوم میں تبدیلی رونما ہو گئی. یہ جو ملیشین اسکول تھا اس میں یہی کچھ کیا جاتا تھا. اور انہوں نے یہ سیکھا تھا, یونانیوں نے یہ سیکھا کہ سب سے زیادہ جو تبدیلی رونما ہوتی ہے بنی اسرائیل قوم میں, ان میں ٹرانسفارمیشن سب سے زیادہ آتی ہے. صحیح. ان کی تعلیمات سب سے زیادہ ٹرانسفارمیشن لانے کا نتیجہ ہیں, تبدیلی کا سبب ہیں وہ. درست. اس لیے توریت وہ اپنے اسکولوں میں پڑھاتے تھے. واو. ٹھیک ہے, صحیح. تاکہ لوگ جانیں اور کہ کس طرح سے جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. بے شک انہوں نے اسے اس طرح سے مذہبی اعتبار سے نہیں اپنایا, لیکن پھر بھی وہ اس کو اخلاقی اعتبار سے کچھ اپنا لیتے تھے. اس کے 10 احکام کو, شریعت کو انہوں نے اپنا لیا, اپنے قوانین میں اس چیز کا اطلاق کر دیا. تو اس اعتبار سے انہوں نے ملک میں بڑا زبردست نظام سیٹ کر لیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے نتائج تھے کہ 300 سال کے بعد, تھیلز آف ملیتس کے 300 برس کے بعد, یونان جو ہے پوری دنیا پر سپر پاور بن کر ابھرتا ہے سکندر اعظم کے وسیلے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گزشتہ 300 برسوں سے اس کو پڑھا تھا اور سیکھا تھا. بنی اسرائیل قوم کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی تھی اور اس کو سمجھتے چلے گئے. اپنے سکولز میں, کالجز میں, یا جو ان کے سکولز وغیرہ تھے وہ اس میں کیا تھا, کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے, کس طرح سے تبدیلی لانی. تو یہ ان کا سائنٹیفک جو ہے وہ اپروچ تھا تبدیلی لانے کا. تو انہوں نے اپنی جو لینگویج تھی اس کو بہت ڈیولپ کیا. انہوں نے اپنی زبان کو پوری دنیا میں رائج کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اس سے پیشتر جب یہ ہم سائنٹسٹ کو اور مزید اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اور بھی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پیدائش کی کتاب کو بہت اسٹڈی کیا. صحیح. اور جو نظریہ تخلیق بائبل مقدس کا ہے کہ کس طرح سے خدا نے چیزیں تخلیق کی ہیں, وہ اس کو بھی اسٹڈی کر کے اس کو بھی چیلنج کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے حساب سے فٹ نہیں آتا تھا, ان کے ذہن کے مطابق, ان کی تعلیم کے مطابق, ان کے مذہب کے مطابق. تو اس وجہ سے وہ ایوولوشن کو کیا کرتے تھے, پروموٹ کرتے تھے. تھیلز آف ملیتس کے ساتھ ہی اس کا ایک اور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ انیکسیمندر. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایوولوشن کو سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ ہوا دی تھی, نظریہ ارتقاء کو. یہ صرف ڈارون کا نظریہ ہی نہیں ہے, یہ یونانیوں کا نظریہ ہے. صحیح. یونانیوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا تھا. وہ 610 قبل مسیح سے 546 قبل مسیح میں وہ بھی ہوا, لیکن وہ اس کا تھیلز کا اسٹوڈنٹ ہی تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ فلسفے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے, اور پھر اس میں یہ کہتا ہے کہ چیزیں پانی سے ضرور بنی. تو بائبل مقدس تو یہی بیان کرتی ہے نا. جی ہاں. کہ پطرس رسول کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ ہر چیز کو پانی سے بنایا. کیوں؟ کیونکہ پیدائش کی کتاب میں بتایا گیا کہ خدا نے پانی میں سے زمین کو الگ کیا, خشکی کو کہا کہ وہ سمندر میں سے الگ ہو جائے.
تو پھر اس میں سے سب چیزیں بنی. تو اور پھر جو اس سے قبل یہ تھا کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا یا خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو وہ پانی کو وہ صلاحیت فراہم کر رہی ہے کہ اس میں سے چیزیں کریٹ ہوں. صرف ویسے ہی تو جنبش نہیں کر رہا وہ, جی کیونکہ وہ تو الہی ذات ہے اور اس میں سے جو ہے کریٹیوٹی وہ نکلتی ہے. درست اس کی صفت ہے کہ وہ کریٹ کرے کیونکہ وہ کریٹر ہے. درست اگر وہ کہیں پر بھی جاتا ہے تو چیزیں کریٹ نہیں ہوتی تو اس کی کریٹیوٹی کا پتہ نہیں چلے گا, کریٹر ہونے کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ خالق ہے. اس وجہ سے وہ چیزیں اس طرح سے کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہی چیز جو ہے خداوند یسوع کی تعلیم میں بھی نظر آتی. اس کے معجزات جو تھے وہ کریٹیوٹی ہی تھے, اس کے خالق ہونے کا ثبوت تھے. پانی کو میں بنا دیتا ہے تو پانی میں جو صلاحیت تھی اس کو اجاگر کر کے دکھا دیتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر اس کو جو ہے وہ ہزاروں کو کھلا دیتا ہے. وہ ان کو ملٹی پلائی کر کے دکھا دیتا ہے, تضریب کر دیتا ہے ان کی, وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہے اور کثرت سے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی. یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کی تخلیقی قدرت جو کہ الہی ذات کا حصہ ہے, اس کا خاصہ ہے, اس کی صفت ہے, وہ ظاہر ہوتی. تو یہی چیز جو تھے وہ یونانی سائنسدان اسٹڈی کرنا چاہتے تھے اور کرتے تھے کہ خدا نے اسے کیسے کیا. بے شک وہ اپنے نظریات سے, اپنی تعلیمات سے بھی مغلوب تھے اور اس کے علاوہ وہ اپنے بادشاہوں سے مغلوب ہوتے تھے, کیونکہ اپنی جو قوم تھی وہ ان کی زیادہ انہیں ماننی پڑتی تھی, کیونکہ انہوں نے ان کو خرچے پر بھیجا ہوا ہوتا تھا, وظیفہ ان کے لیے بادشاہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا, تو اس لیے ان کو ان کی بھی رکھنی پڑتی تھی. لیکن وہ دل سے جو تھا وہ توریت کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے اور ان کو مانتے بھی ہوں گے. تو کیونکہ وہ زندگی کی باتیں تھیں, کیونکہ خدا کا کلام تھا. اور یہ صرف انہی کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر قوم, ہر قبیلے, ہر نسل, ہر برادری, ہر رنگ و نسل, ہر زبان کے لیے ہی وہ زندگی کی باتیں ہیں. پطرس رسول نے بلند بانگ کہا تھا, ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. تو ہمیں بھی وہ یہی دعوت ہے کہ ہم بھی ہمیشہ کی زندگی کی باتوں کے لیے خداوند یسوع کے پاس آئیں. تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے ہمیں, ورنہ ہماری زندگی کسی کام کی نہیں, ورنہ ہم بھی فنا ہو جائیں گے اور ہماری باتیں بھی فنا ہو جائیں گی. تو خداوند ہم سب کو اس کے پیچھے چلنے کی اور اس کی باتیں ماننے کی توفیق عطا کرے. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. خدا کرے کہ ہم سب لوگ اس کی زندگی کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز, امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے سوالات سے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.